बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबुल बैअ अल-फासिद मकतबा रहमानिया का सफ़ा नंबर 52 और मकतबा बुशरा का सफ़ा नंबर 75 की आखिरी लाइन। व बैअ उम्मिल वलद वल मुदब्बर वल मुकातब फासिदुन। उम्म वलद, मुदब्बर और मुकातब की बै फासिद है। मानाहु बातिलुन, इसका मतलब ये कि बातिल है। मैंने पहले बताया था कि मुतकद्दिमीन के यहाँ फासिद और बातिल की इस्तिलाह में तामीम थी। तामीम थी क्या मतलब, यानी वो इसको आम रखते थे। फासिद बातिल की जगह पर फासिद भी बोल देते थे। मुहद्दिसीन में भी ऐसे था, इनके यहाँ पहले तामीम थी। वो हदीस सही बोलते थे और हसन भी उसी के अंदर ही आ जाती थी। यानी हदीस हसन होती तो उसको सही कह देते थे। तो बहरहाल फासिद कहा है, लेकिन मुराद बातिल है। उम्मे वलद उस बांदी को कहते हैं जिस बांदी का मालिक से बच्चा पैदा हो जाए, तो वो उम्मे वलद हो जाती है। मुदब्बर, जिस ग़ुलाम को आका कहे कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है, मुदब्बर। मुकातब, जिस ग़ुलाम को आका कहे कि तू इतने पैसे बदले किताबत के तौर पर अदा कर दे, तो इसके बाद फिर तू आज़ाद है। तो ये तीनों जो हैं, ये है इंतहाअन वो आज़ाद होते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन पर पूरी तरह आज़ादी का हुक्म नहीं होता। यानी जैसे मुकातब है, जब वो पैसे अदा कर देगा तो फिर आज़ाद होगा, ये नहीं कि अभी से ही आज़ाद हो गया है। मानाहु बातिलुन, इसका मतलब है कि बातिल है। अन्ना इस्तिक़ाक़ अल-इत्क़ी क़द सबत लिउम्मिल वलद, क्योंकि ये तीनों को हम ये साबित करेंगे कि इनमें कुछ ना कुछ आज़ादी का पहलू आ चुका है और आज़ाद आदमी की बै जायज़ नहीं है। तो इन तीनों में चूँकि आज़ादी का, आज़ाद होने का पहलू आ चुका है, लिहाजा इनकी बै भी बातिल है। और आपको पता है कि आज़ाद की बै बातिल है, तो इनमें भी आज़ादी वाला माना मौजूद है। किस तरह? लिअन्ना इस्तिक़ाक़ अल-इत्क़ी क़द सबत लिउम्मिल वलद, इत्क़ का इस्तिक़ाक़ उम्मे वलद के लिए साबित हो चुका है। यानी उम्मे वलद कह सकती है कि मुझे इसका इस्तिक़ाक़ है कि मैं अपने आप को आज़ाद शुमार करूँ, तो आज़ाद आदमी में शुमार होने लगी। वो कैसे उसको ये इस्तिक़ाक़ हासिल है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, जब अल्लाह के नबी के सामने हज़रत इब्राहीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे इब्राहीम, सैयदना इब्राहीम की वालदा यानी हज़रत मारिया किब्तिया जो कि बांदी थी, उनका तज़किरा किया गया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आताक़हा वलदुहा, उसके बच्चे ने तो उसे आज़ाद कर दिया है। यानी बनसूर जअलहा मुस्तहिक़्क़तन लिल-इत्क़, यानी उसको आज़ादी का मुस्तहिक़ बना दिया है। बस ये हो गया उम्मे वलद का। उम्मे वलद का हो गया कि बच्चा पैदा होने से आज़ादी की मुस्तहिक़ हो गए। व सबबुल हुर्रियति अन अक़द फ़ी हक़्क़िल मुदब्बरि फ़िल हाल लिबुतलानिल अहलियति बअदल मौत। बाकी रहा मुदब्बर। मुदब्बर को ये कहता है कि मेरे मरने के बाद आप आज़ाद हैं, तो उसमें हम कहते हैं सबबुल हुर्रिया, हुर्रियत का सबब। हुर्रियत का सबब क्या है? तदबीर, मुदब्बर बनाना। यह मुदब्बर किसी को बनाना, यह गोया कि उसको आज़ादी का सबब दे देना है कि आपके पास भी आज़ादी का सबब आ चुका है। आज़ादी का सबब मुनअक़िद हो गया है मुदब्बर के हक़ में फ़िलहाल, अगरचे वो आज़ाद तो होगा आका के मरने के बाद, लेकिन आज़ादी का सबब उस मुदब्बर के हक़ में फ़िलहाल मुनअक़िद हो चुका है। वो कैसे फ़िलहाल क्यों मान रहे हैं? हालांकि ये तो आज़ादी का सबब जो हम फ़िलहाल मान रहे हैं, इसको तो मौत के बाद होना चाहिए, अभी तो ये ग़ुलाम है। इसलिए लिबुतलानिल अहलियति बअदल मौत, इस जुमले को समझें। लिबुतलानिल अहलियति बअदल मौत ऐ लिबुतलानी अहलियतिल मौला ऐ अहलियतिल इताक़। लिबुतलान से तर्जुमा कर रहा हूँ, क्योंकि आका के मर जाने के बाद आका में ग़ुलाम को आज़ाद करने की अहलियत ही ख़त्म हो जाती है, बातिल हो चुकी होती है। देखें, जब हमने उसको ये कहा, आका ने ग़ुलाम को ये कहा कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है, अगर हम उसको यूँ कहें, यानी मरने के बाद इसके अंदर अहलियत को हम साबित करें, यूँ कहें कि मरने के बाद इसमें आज़ादी का सबब पाया जाएगा, अभी नहीं। अगर हम माने, हम कहते हैं भी मरने के बाद आज़ादी का कहा है ना, लिहाजा आज़ादी का सबब मरने के बाद ही होगा। अगर मरने के बाद हम आज़ादी के सबब को ले जाते हैं, फ़िलहाल नहीं लेते, जब वो आका मर रहा है अब उसमें आज़ादी का सबब आ रहा है, तो आज़ादी का सबब किसकी तरफ से आ रहा है? आका की तरफ से आएगा। जिसकी तरफ से आ रहा है वो तो मर चुका है,
اور جو آدمی مر جائے اس میں تو اہلیت ہی نہیں ہوتی کسی کو آزاد کرنے کی، جب اس میں اہلیت ہی نہیں ہو تو اس کی طرف سے آزادی کا سبب کیسے آیا؟ تو لہٰذا اگر آزادی کا سبب مرنے کے بعد ہم نہیں مان سکتے، جبکہ اس میں آزادی کا سبب تو ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس نے آزاد تو ہو جانا ہے، تو پھر ہم اس کو فی الحال آزادی کا سبب ابھی مان لیں گے، اس لیے کہ قاعدہ ہے سبب الموجود موجود، موجود کا جو سبب ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، یعنی اس میں آزادی جو ہے وہ سبب الموجود موجود آزادی ہے، اس مدبر غلام میں آزادی کا سبب موجود ہے۔ سبب کیا ہے آزادی کا؟ کس نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے تجھے مرنے کے بعد آزاد کیا، تدبیر مدبر بنانا یہ آزادی کا سبب ہے، لیکن ہم اس آزادی کے سبب کو فی الحال وہ آزادی ہی مان لیں گے۔ سبب الموجودی موجود ضابطہ ہے، موجود چیز کا سبب موجود ہی شمار ہوتا ہے، آزادی کا سبب آزادی ہی شمار ہوگی، لہذا اس کو ہم فی الحال یوں سمجھ لیں گے کہ اس میں آزادی کا سبب جو مرنے کے بعد آنا تھا وہ ابھی سے آ گیا ہے۔ یہ تشریح جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے ذرا مختصر ہے اور آسان ہے۔ ایک تشریح اور ہے جو حاشیے والے نے کی ہے، حاشیے والے نے دیکھیں جو حاشیے والا بات کر رہا ہے، نمبر 5 حاشیہ لبطلان الاہلیہ، وہ کہتے ہیں سبب حریت اگر فی الحال ثابت نہ ہو تو پھر آگے دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ مطلقاً سبب حریت ثابت ہی نہیں ہوگی، ہم پھر یہ نہیں مانتے کہ اس میں ابھی سے سبب حریت آ چکا ہے، ہم نہیں مانتے، یعنی اس میں کبھی سبب حریت آئے گا ہی نہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ اس لیے جب ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو حریت کا سبب آ گیا نا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم حریت کا سبب مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایک آدمی کی بات کو بیکار قرار دینا ہے۔ یا پھر او ثابتاً بعد الموت، یا پھر ہم کہیں کہ یہ آزادی کا سبب ابھی نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد آئے گا، آگا مرے گا تو آزادی کا سبب آئے گا، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات فالاول باطل، پہلی کون سی تھی کہ باوجود یہ کہ اس نے آزادی کے سبب کے لیے کہہ دیا میں نے مدبر بنایا، پھر بھی ہم اس آزادی کے سبب کو ثابت نہیں مانتے ہی نہیں، ایسی یہ صورت باطل ہے، لأنہ یستلزم اہمال لفظ المتکلم العاقل البالغ، کیونکہ ایک عاقل بالغ آدمی کے بول کو بیکار چھوڑ دینا لازم آتا ہے۔ ایک آدمی عاقل بالغ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے مرنے کے بعد آزاد کیا اس کو، تو آپ اس کے قول کو بالکل محمل کر رہے ہیں۔ والاعمال اولا، احمال کی بجائے اعمال بہتر ہوتا ہے، احمال بیکار چھوڑ دینا، اعمال اس پر عمل کر لینا، اس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ عمل کرنے کی صورت یہی بن سکتی ہے کہ جو ہم دوسری صورت آگے بیان کر رہے ہیں، فکذالک الثانی، کذالک ثانی کا مطلب ہے کہ دوسری صورت بھی باطل ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اب سبب حریت آئے گا، کیونکہ لأن ما بعد الموت حالت بطلان الاہلیت، کیونکہ موت کے بعد، لأن ما بعد الموت حالت بطلان الاہلیہ، کیونکہ موت کے بعد جو حالت ہے وہ تو اہلیت کے باطل ہونے کی حالت ہے، میں نے سمجھا دی پہلے اہلیت کے باطل ہونے کی حالت کیسے ہے، کہ موت کے بعد آقا میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو آزاد کر سکے۔ فمتا قلنا، لہذا جب ہم نے کہا انہ ینعقد سببا بعد الموت، جب ہم یہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد یہ سبب منعقد ہوگا، یعنی اس کا یہ آزاد ہونا سبب بنے گا اس کے مرنے کے بعد، احتجنا الی بقاء الاہلیتی، ہمیں اس کی ضرورت بھی پیش ہے کہ ہم یوں کہیں کہ مرنے کے بعد اس میں اہلیت بھی باقی ہوگی کسی کو آزاد کرنے کی، والموت ینافیہا، حالانکہ موت اس اہلیت کے منافی ہے، کہ مرنے کے بعد کسی انسان میں کسی چیز کی اہلیت نہیں ہوتی۔ فدعت الضرورت الی القول بانعقاد تدبیر سببا فی الحال، لہذا ضرورت اس بات کی داعی ہوئی کہ ہم اس قول کو اختیار کریں کہ یہ جو تدبیر ہے وہ فی الحال ہی سبب ہو گیا ہے، مدبر بنانے سے فی الحال اس میں حریت کا سبب آ گیا ہے، البتہ تأخر الحکم الی ما بعد الموت، حکم موت کے بعد تک مؤخر چلا گیا ہے، سبب حریت ابھی آ گیا اور حکم موت کے بعد چلا گیا، جب سبب حریت ابھی آ گیا ہے تو اس میں گویا کہ حریت آ گئی، جب اس میں گویا کہ حریت آ گئی تو حر کو تو آپ نہیں بیچ سکتے، لہذا مدبر کو نہیں بیچا جائے گا۔ کون کون سمجھا بھائی؟ چلو، والمکاتب، تیسرا تھا غلام مکاتب، مکاتب کو بھی ہم نے کہا اس کی بے فاسد ہے، والمکاتب استحق یدن علی نفسہ لازمتا فی حق المولا، یدن علی نفسہ یہ پورا موصوف ہے، علی نفسی یدن کے متعلق جو ہو جائے گا، یا یدن ثابتاً علی نفسہ، یدن ثابتاً علی نفسہ، یدن موصوف ہے اور لازمتاً فی حق المولا یہ اس کی صفت ہے، یدن موصوف لازمتاً فی حق المولا صفت۔ اب ترجمہ یہ ہوگا مکاتب مستحق ہو گیا ہے اپنے اوپر ایک ایسے تصرف کا
جو مولا کے حق میں اب پکا ٹھکا ہو کر لازم ہو چکا ہے، بس مولا اب اس کو نہیں بدل سکتا۔ جب مولا نے مکاتب کو کہا، ایک تو تمہیں چونکہ غلاموں کے باب نہیں پڑھے نا، تمہیں غلاموں والا مسئلہ جہاں بھی ہے نا تو تمہیں تھوڑا سا وہ محسوس ہوتا ہے اجنبیت سی، کہ ایسے جیسے کوئی نئی بات بیان ہو رہی ہو، چونکہ ان ابواب سے، ان اصطلاحات سے، ان کے بنیادی مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی۔ مکاتب وہ ہوتا ہے جس کو آقا یہ کہہ دیتا ہے کہ اتنے مال تو کما کر لا، تو آزاد ہے، اس کے بعد وہ مکاتب تصرفاً آزاد ہو جاتا ہے۔ راقبتاً وہ آقا کی ملک میں رہتا ہے، تصرفاً آزاد ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنے اوپر تصرف کا حق حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنے اوپر خود تصرف کرتا ہے کہ جا یہ کام کر، پیسہ کما، جا یہ کام کر۔ آقا اس پر تصرف نہیں چلا سکتا کہ جا یہ کام کر، تو اس کو اپنے اوپر تصرف حاصل ہو گیا، اور ایسا تصرف حاصل ہو گیا ہے جو مولا کے حق میں لازم ہے۔ مولا کے حق میں لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مولا اس تصرف کو بدل نہیں سکتا۔ اب مولا یہ نہیں کہہ سکتا چل تو تصرف نہ کر، بدلے کتابت نہ کما، پیسہ نہ کما، تو دوبارہ میرا ویسے غلام ہو گیا جیسے پہلے تھا، مکاتب ختم ہو گیا۔ یہ مولا نہیں کر سکتا۔ جب مولا ایک دفعہ کسی کو مکاتب بنا دے، پھر اس کو دوبارہ مکاتب نہیں بنا سکتا، دوبارہ عبد نہیں بنا سکتا۔ تو اسے پتہ چلا کہ مکاتب کسی لحاظ سے تو آزاد ہو گیا نا، تصرف کے لحاظ سے آزاد ہو گیا، اس کو اپنے اوپر ایک استحقاق حاصل ہو گیا ہے، اور یہ استحقاق لازم ہے مولا کے حق میں، مولا نہیں بدل سکتا اس کو۔ تو اب تک ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ ہم نے ولد میں پڑھا کہ اس میں بھی استحقاق عتق ثابت ہو گیا بچے کی وجہ سے۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا کہ مدبر میں سبب حریت ابھی سے موجود ہو چکی ہے، گویا کہ حریت آ چکی ہے۔ نمبر 3 ہم نے پڑھا کہ مکاتب کو اپنے اوپر استحقاق تصرف حاصل ہو چکا ہے، اور تصرف کا استحقاق تو آزاد آدمی کو ہوتا ہے، غلام تو بیچارہ اپنے اوپر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، لیکن مکاتب کو بہرحال تصرف استحقاق ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں وہ پہلو ہیں جو آزاد آدمیوں میں پہلو ہوتے ہیں، اور یہ تینوں ان پہلوؤں کے حقدار ہیں، تینوں کو یہ استحقاق حاصل ہو چکے ہیں۔ فَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِالْبَيْءِ، اگر مشتری کی ملک ثابت ہو جائے بیع کی وجہ سے، ان تینوں کی بیع، ولد، مدبر، مکاتب میں اگر ہم مشتری کی ملک ثابت کر دیں، لَبَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ، پھر یہ تینوں چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، کون سی؟ ولد کے لیے استحقاق عتق، مدبر کے لیے سبب حریت کا فی الحال انعقاد، اور مکاتب کے لیے اس کو اپنے ذات پر تصرف میں آزاد ہونے کا استحقاق، یہ تو پھر سب باطل ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کو ہم باطل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے یہ حقوق تو شریعت نے ان کو ولد بنتے ہی، مدبر مکاتب بنتے ہی دے دی، یہ ان کا حق ان کو حاصل ہو گیا تھا، استحقاق ان کو حاصل ہو گئے تھے، اور بیع ہو رہی ہے بعد میں۔ جب بیع بعد میں ہو رہی ہے تو ہم ان کے اس حق کو باطل نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی بیع ہو رہی ہے تو یہ غلام ہے تو ان کی بیع ہونی چاہیے، اگر ان کو استحقاق ہیں تو غلام بھی ہیں، ہم کہیں گے ان کو استحقاق پہلے حاصل ہوئے ہیں اور بیع بعد میں ہوئی ہے، لہذا جو چیز پہلے حاصل ہوئی ہے، مقدم والی چیز مؤخر پر مقدم ہوتی ہے۔ ان کو یہ استحقاق پہلے حاصل ہوئے ہیں، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی ولد میں استحقاق آ گیا، مدبر بنتے ہی اس میں سبب حریت آ گیا، مکاتب بنتے ہی اس میں تصرف آ گیا، یہ ان کو پہلے اولویت حاصل ہوگی، اب بیع ہوئی ہے، لہذا جو چیز مقدم ہے ہم اس کو باطل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بیع کرتے ہیں اور بیع کے اندر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مشتری کے پاس یہ چیزیں بک کر چلی گئیں، تو مشتری کو ملک حاصل ہو جائے گی نا، جب مشتری کو ملک حاصل ہو جائے گی تو باندی کو جو استحقاق عتق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو اب کسی اور کی باندی ہو گئی، اس کا استحقاق عتق کہاں رہا؟ مدبر میں جو سبب حریت تھا یہ بھی باطل ہو گیا، اس میں جو آزادی کا سبب تھا جب یہ بک کر اگلے کے پاس چلا گیا، مشتری اس کا مالک ہو گیا، تو یہ حریت والا پہلو ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح تیسرا میں مکاتب کو تصرف کا اختیار حاصل تھا، استحقاق حاصل تھا، جب یہ بیچارہ بک کر آگے چلا گیا ہم نے اس کی بیع نافذ کر دی، جب بیع آگے ہو گئی مشتری اس کا مالک ہو گیا تو پھر اس کا یہ استحقاق تو ختم ہو گیا۔ یہ کو کہہ رہے ہیں وَلَوْ ثَبَتَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي بِبَيْعِ هَؤُلَاءِ، اگر ان کو بیچنے کی وجہ سے ان کے اوپر مشتری کی ملک ثابت کر دیں اور پھر ان کو اسی طرح غلام قرار دے دیں تو پھر تو یہ سارے استحقاقات باطل ہو جائیں گے، حالانکہ یہ استحقاقات تو ان کا حق ہے اور شریعت کی طرف سے ان کے لیے ثابت ہیں، لہٰذا بیع ہی درست نہیں ہوگی، فلا یجوز، اور بیع درست نہیں ہوگی۔ آگے ایک مسئلہ بیان کیا وَلَوْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ أَيْ بَيْعِ نَفْسِهِ، اگر مکاتب خود راضی ہو جائے بک جانے کے اوپر، آقا اس کو بیچنے لگے اور مکاتب کو آقا نہیں بیچ سکتا، لیکن مکاتب راضی ہو گیا، مکاتب نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں مجھے آپ بیچ دیں، تو اگر مکاتب راضی ہو جائے تو پھر انفسخت الکتابۃ،
وہ کتابت فسخ ہو جاتی ہے، اور وہ کتابت فسخ ہو کر آقا کی عقد بے منعقد کرنا، وہ عقد نافذ ہو جاتا ہے اور بے آگے ہو جاتی ہے۔ تو اگر مکاتب خود راضی ہو جائے تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ اب بھی نہیں بیچ سکتا اس لیے کہ مکاتب بنا چکا ہے، ایک روایت یہ کہ نہیں، جب آقا بیچنے لگا ہے مکاتب کو تو پھر اس وقت کتابت فسخ ہو جائے گی، پھر دوبارہ وہ گویا کہ غلام بن جائے گا تو اور بے آگے ہوگی تو جائز ہوگا۔ والاظہر الجواز، زیادہ ظاہر واضح راجح قول یہی ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے۔ المراد المدبر المطلق دون المقید، اوپر کہا تھا نا کہ مدبر کی بے جائز نہیں ہے، اس سے کون سا مدبر مراد ہے؟ مدبر دو ہوتے ہیں، ایک مدبر مطلق ہوتا ہے، ایک مدبر مقید ہوتا ہے۔ مدبر مطلق یہ ہوتا ہے جس میں وہ کہہ دیتا ہے ان مت فانت حر، اگر میں مر گیا تو پھر تو آزاد ہے، یہ مطلق ہے۔ مقید یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سفر سے میری واپسی ہو گئی تو پھر تو آزاد ہے، اگر میں اپنی اس بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو پھر تو آزاد ہے، یہ مقید ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں اوپر مسئلے میں مدبر سے مراد مدبر مطلق ہے، مدبر مقید نہیں ہے۔ مدبر مقید کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یباع المدبر المقید بالاجماع، مدبر مقید بالاجماع اس کی بے ہو جاتی ہے۔ وفی المطلق خلاف شافعی، اور مدبر کی بے میں ہمارے ہاں تو اوپر کہا نا، ہم نے حکم بیان کر دیا، مدبر کی بے میں امام شافعی کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ہم پیچھے کتاب العتاق میں ذکر کر چکے ہیں۔